अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। मशरक़ वस्ती का बहरान जो है वो संगीन तर होता चला जा रहा है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले जो हैं वो इंतहाई शिद्दत के साथ जारी हैं और अब तो तेल के ज़खायर जो हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, जो अमूमी तौर पर ये इक़दाम नहीं उठाया जाता। ईरान के जो तेल के ज़खायर हैं उनको बदतरीन तरीके से निशाना बनाया गया है। ईरान जो है वो अपनी सी मुज़ाहिमत इस वक्त कर रहा है और अमेरिका और ईरान का जो सिलसिला है उसके अंदर इस बात की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है कि कोई मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ 88 रुकनी मजलिस ख़बरगान रहबरी जो है ईरान की, उसने मुज्तबा ख़ामेनेई को नया रहबर आला जो है वो मुंतखब किया है और ज़ाहिर है कि वो अली ख़ामेनेई के साहबज़ादे हैं और वो उसी तसलसल को जारी रखते हुए दिखाई देंगे जहाँ पर रहबर आला अली ख़ामेनेई की शहादत हुई थी। वो इस निज़ाम के तीसरे जो रहबर हैं वो सामने आए हैं और देखना ये है कि उसके बाद सूरत हाल जो है वो आगे की तरफ किस तरीके से चलती है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बयानात दे रहे हैं, अगर उन बयानात के 3-4 चीज़ों को लिया जाए तो दिखाई ये देता है कि वो ये बात कह रहे हैं कि अगर जंग बंदी हुई तो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुशावरत से होगी। उसके अलावा वो ये बात कह रहे हैं कि ईरान का नक्शा वो नहीं होगा जैसा आज है। इसके अलावा वो ये बात कह रहे हैं कि ईरान को मुकम्मल तौर पर सरेंडर करना होगा और इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। इसके जंग के जो असरात हैं वो यकीनन ईरान के ऊपर तो मुरतब हो रहे हैं। इस वक्त उसको शदीद बमबारी का जो है वो सामना है और ये वही काम हो रहा है जो गज़ा के अंदर किया जा रहा था। दिखाई ये देता है कि रजीम चेंज जो है वो एक बहाना था बुनियादी तौर पर ईरान के तेल के ज़खायर जो हैं उन पर कंट्रोल हासिल करना है, क्योंकि अगर वेनेज़ुएला और ईरान जो है इन दोनों की मुश्तरका जो तेल के ज़खायर को लिया जाए तो वो तकरीबन दुनिया के 31% बनते हैं और ज़ाहिर है कि यहाँ से इस्तिफ़ादा करने वाले मुल्क जो हैं वो बुनियादी तौर पर अमेरिका के मुखालिफ मुल्क हैं, जिनमें चीन सर फहरिस्त है। अब इस सारे मामले के अंदर चीन जो है बयानात की हद तक तो वो उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। उनके वज़ीर ख़ारजा तक की सतह के ऊपर जो है जंग बंदी की बात की गई है, हालात को मुज़ाकरात के ज़रिए दुरुस्त करने की बात की गई है, लेकिन इससे आगे बढ़कर कोई ऐसा ठोस सिलसिला दिखाई नहीं देता जो इस सारे मामले के अंदर कोई मददगार जो है वो साबित हो सके। अब अमान जो है वो बार बार ये बात कह रहा है कि अमेरिका के हमले जो हैं गैर अखलाकी हैं, गैर कानूनी हैं और ये नहीं होना चाहिए था। अब कतरी वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि मशरक़ वस्ती में जो है वो कशीदगी कम होनी चाहिए और बातचीत के ज़रिए मामलात को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। दिखाई ऐसे देता है कि इसराइल की कोशिश है कि ख़ित्ते के ममालिक जो हैं इस जंग के अंदर मुलव्विस हो जाएं और इस हवाले से पेशरफ जो है वो करने की कोशिश भी की गई, लेकिन ईरान जो है उसके पास कोई चाराकार नहीं है कि वो ख़ित्ते के अंदर अमरीकी मफादात जो हैं वो उनको निशाना बनाए, उनकी तनसीबात जो है उनके ऊपर हमले करे। लेकिन इसके नतीजे में मशरक़ वस्ती की जो रियासतें हैं उनकी मईशतों को सख्त धक्का जो है वो लग रहा है और ये कब तक बर्दाश्त होगा ये भी देखने की बात है। ये जंग जो है ये किस कदर तवालत इख्तियार करेगी, ये अपने अंदर क्या नताइज जो है वो समोए हुए है, पाकिस्तान जो है उसके लिए कितनी मुश्किल सूरत हाल जो है वो पैदा होने जा रही है और क्या अमेरिका जो है वो मशरक़ वस्ती के ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ सफ़ारा होने पर आमादा कर सकता है और अगर ऐसी कोई सूरत हाल दरपेश होती है तो फिर पाकिस्तान जो है वो कहाँ खड़ा होगा। इसके साथ साथ अमेरिका जो है वो ये बात भी कह रहा है कि अपनाए हुर्मुज़ को खुलाना है और अब तीसरे जो बहरी बेड़ा है अमेरिका का उसको भी मशरक़ वस्ती की जानिब जो है वो रवाना कर दिया गया है।
کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ یہ بھی امریکہ بات کر رہا ہے کہ جو جوہری مواد ایران میں پڑا ہوا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اسپیشل فورسز کا مشن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے ان حالات کے اندر. کیا یہ جو ہے یہ ممکن ہے؟ یہ وہ صورتحال جس پر کریں گے بات. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی سفارتکاری کا ایک بڑا نام مسعود خان. مسعود خان صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ مجتبیٰ خامنہئی کا جو ہے وہ انتخاب ہو گیا، وہ اب موجودہ نظام کے تحت تیسرے جو ہیں وہ راہبر ہیں. ان کے انتخاب کے بعد آپ کو ایران کی جو پالیسی ہے اس کے اندر کیا تبدیلی دکھائی دیتی ہے؟ تبدیلی نہیں، تسلسل ہوگا. اور دوسرے یہ میں کہوں کہ ان کو بامر مجبوری رہبر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یا منتخب کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا وہ اسٹیچر نہیں ہے جو آیت اللہ خمینی کے تھا یا ان کے والد محترم خامنہئی صاحب کا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو امریکی حملے تھے اس میں ان کے والد صاحب مارے گئے اور اس کے بعد ان کے والدہ کا انتقال ہوا، ان کی اپنی بیگم شہید ہوئی. تو اس وجہ سے جو ہے جو بھی کاؤنسل آف ایکسپرٹس ہے انہوں نے ان کو منتخب کیا تاکہ تسلسل برقرار رہے اور امریکہ کو یہ سگنل نہ جائے کہ کسی طریقے سے انہوں نے کوئی کسی قسم کی کمزوری دکھائی ہے. کیونکہ امریکہ اس سے پہلے دھمکی دے چکا تھا کہ جس کو جب ان کا نام سامنے آیا مجتبیٰ خامنہئی کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے. اور اسرائیل نے یہ دھمکی دے دی کہ جس کو بھی انہوں نے سکسیسر بنایا یا ان کا آیت اللہ خمینی کا، تو اس کو رہبر اعلیٰ کا، تو اس کو وہ قتل کریں گے، اساسینیٹ کریں گے. اور جو لوگ ان کو منتخب کریں گے ان کو بھی اساسینیٹ کریں گے. تو اس کے بعد ایران نے اپنی ثابت قدمی اور حوصلے کا کوئی ثبوت دینا تھا. اس طریقے سے انہوں نے یہ ثبوت دیا ہے. ممکن ہے ان سے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے، ان سے زیادہ جو ہے اسناد رکھنے والے آیت اللہ موجود ہیں جن کی زیادہ عزت و تکریم ہے، لیکن اس وقت جنگی حالات میں یہ ایران نے فیصلہ کیا ہے اور ان کے نقطہ نظر سے موزوں ترین فیصلہ ہے. اچھا، دوسرا یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے بیانات جو ہیں وہ ہر فلائٹ پر بدلتے ہیں اور وہ معاملات کو جو ہیں ایسے جیسے کلیئرٹی جو ہے وہ اس طرح کی دکھائی نہیں دے رہی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ صورتحال ایسی ہی ہے یا ان کے جو مقاصد ہیں اس کے حوالے سے وہ بڑے کلیئر ہیں اور وہ اس کو حاصل کرنے تک اس ساری صورت جنگ کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے؟ آپ کو اہداف کی بات کرنی ہو تو آپ کو اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ اہداف کو سامنے رکھنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی صفائی سے بیان کیا کہ ان کے اہداف کیا ہیں. کبھی کسی ہدف کا ذکر کر لیتے ہیں، کبھی کسی ہدف کا، لیکن یہ ہے کہ ان کے اہداف کی ایک فہرست مرتب کی جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ ایران کے اندر مذہبی نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، موجودہ حکمرانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا بندوبست وہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران کے جوہری پروگرام اور خاص طور سے جو ان کے انرچڈ یورینیم ہے اس کے جو ذخائر ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا جائے. ان کا شک یہ ہے کہ وہ اصفہان میں موجود ہیں اور جو گزشتہ برس بمباری ہوئی تھی امریکہ کی طرف سے، اس کے باوجود بھی مکمل طور پر وہ تباہ نہیں ہوئے بلکہ کہیں نہ کہیں محفوظ ہیں. پھر تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ایران کی میسائل انڈسٹری کو تباہ کریں گے. انہوں نے نہ صرف میسائل انڈسٹری کو نشانہ بنایا بلکہ ساتھ ساتھ ان کے جو میسائل کے ذخائر تھے ان کو نشانہ بنایا اور جو ان کے لانچنگ پیڈز تھے ان کو بھی نشانہ بنایا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے خود کہا اپنے تعارف میں کہ اس میں ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں تیل کو حاصل کیا جائے. آخری ان کا مقصد ہے اور یہ اسرائیل کا اولی مقصد ہے کہ ایران کو ایک ناکام ریاست میں تبدیل کیا جائے اور اس طریقے سے کہ اس کے حصے بکھرے کر دیے جائیں. یا تو یہ ہے کہ وقتی طور پر کوئی قیادت یہاں تبدیل کر دی جائے جو اسرائیل کے ساتھ مل کر جو ہے ان تمام اہداف کو آگے بڑھائے، جیسے وینزویلا میں ہوا، صدر ٹرمپ نے کروایا. یا دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں ہے تو یہ مطلب ان کے جو ہے پہلا قدم ہوگا. دوسرا قدم یہ ہوگا کہ
پورے کے پورے ایران کو اس کا نقشہ بدل دیا جائے، یعنی یہ کہ ایک جو فارس ہے اسے الگ کر دیا جائے، وہاں بھی خانہ جنگی شروع کروا دی جائے، اور اس کے بعد بلوچستان، کردستان، خوزستان اور آذربائیجان، ان علاقوں کو ایران سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ یہ ان کی پلے بک ہے، جس میں مثلاً سیریا میں یہی ہوا، لیبیا میں یہی ہوا، عراق بھی آج تک خلفشار کا شکار ہے، اس میں وحدت موجود نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے انہوں نے پچھلے دنوں کو اشارے دیے تھے کہ کرد فورسز جو ہے ان کو متحرک، جو عراق میں موجود ہیں ان کو متحرک کرنا چاہتی ہیں، لیکن بعد میں جو صدر ٹرمپ نے بیان دیا کہ شاید یہ موجودہ حالات میں مناسب نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو خان صاحب خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی جناب ان کے اہداف مبہم ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے ایران نے مزاحمت کی ہے اور وہ کر رہے ہیں، جو امریکہ کا خیال تھا کہ آیت اللہ خامنائی کے بعد جو ہے وہ معاملات تتر بتر ہو جائیں گے، وہ نہیں ہوا۔ ایران کا جو ہارڈ کور سسٹم ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی جو مزاحمت ہے، ان کے جو عزم ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کا حوصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی جب مجتبیٰ خامنائی کا ہوا ہے، ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں اور انہوں نے اپنی جو بہادری ہے اور اپنی یکجہتی ہے اس کا انہوں نے ثبوت دیا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ پھر طوالت اختیار کرے گی؟ ایران بھی کہہ رہا ہے کہ وہ طویل جنگ کے لیے تیار ہے، اور امریکہ جو ہے اس نے کوئی اس کا دورانیہ نہیں دیا۔ اس میں پیٹ ہیگسٹ جو ان کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے 4 سے 6 ہفتے بھی چل سکتی ہے، اس کے بعد جو ہے ہم اپنے جو ہے ٹروپس بھی اندر بھیج سکتے ہیں، بوٹس آن دا گراؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں، ان کا کہ یہ کئی مہینوں تک چل سکتی ہے۔ خود جو ہے ایران سے جو کچھ انٹرویوز آ رہے ہیں، اور یقیناً وہ جو ہے وہ ایک قسم کے اپرووڈ انٹرویوز ہیں ان کا، کہ ہم تو یہ جنگ جو ہے 6 ماہ کے لیے لڑیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس جنگ کو جو مڈ ٹرم الیکشن سے نومبر تک لے جائیں گے، تاکہ صدر ٹرمپ یا ان کی ٹیم جو ہے کسی ایک دم فوری فتح کا اعلان نہ کریں، یعنی مطلب ان کو یہ چاہیے کہ کوئی جلدی سے کوئی فتح کا کوئی ایسا گراؤنڈ چاہیے کوئی، تاکہ وہ جا سکیں دوبارہ الیکٹوریٹ کے پاس، اور اس کے علاوہ وہاں جو پورے امریکی عوام کے سامنے کہ ہم نے اس طریقے سے ایران کو شکست دے دی۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ طوالت کھینچ رہی ہے، لیکن اس وقت جو سب سے اس جنگ میں پس رہے ہیں لوگ وہ خلیجی ریاستیں ہیں، ان کی معیشت بیٹھ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیل کی قیمت $110 سے اوپر چلی گئی ہے، 120 تک پہنچ گئی تھی۔ یہ امریکہ کے لیے بھی بحران ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہاں جو ان کی کابینہ ہے اور جو لوگ اس جنگ کے پیچھے ہیں، کارفرما ہیں یا جو فیصلے کر رہے ہیں، ان کے ہاں جشن کا سماں ہے، اور انہوں نے جو ہے اس جنگ کے لیے صدر ٹرمپ کو اوول آفس میں بٹھا کے ایک قسم کی مذہبی رہنماؤں سے بھی حمایت حاصل کی ہے، اور وہاں انہوں نے ان کی فتح کے لیے دعا کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک صلیبی اور صہیونی جنگ ہے، اور اس کا جو ہے یہ یہی نہیں رکے گی، مطلب ایران تک نہیں رکے گی، یہ آگے بڑھے گی جب تک اسرائیل جو ہے یا نتن یاہو نے جو بتائے ہوئے ہیں جو مقاصد، جب تک وہ پورے نہیں ہو جاتے گریٹر اسرائیل کے۔ اور اس کے علاوہ یہ ان کا یہ دعویٰ کہ مشرق وسطیٰ ان کا ہے، سارے کا سارا ان کا ہے۔ اور پھر اس میں ایک تیسرا عنصر یہ ہے کہ ابھی جو ہے خلیجی ریاستوں سے وہ تیل لیتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ ایران اور خلیجی ریاستوں میں تیل اور گیس کے جتنے بھی ذخائر ہیں ان کے اوپر امریکہ کا براہ راست قبضہ ہو جائے، جیسے ان کا عراق میں ہوا اور کوئی لیبیا میں ہوا، تو وہ صورتحال ان کے لیے بہت ہی آئیڈیل صورتحال ہوگی۔ تو اس جنگ کو صرف جو ہے اس جو ان کے بیان کردہ اہداف تک محدود نہ کریں، اس کے پیچھے بھی بہت سے مقاصد ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ میں خان صاحب آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں آتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہماری آج کی مہمان شخصیت ممتاز سفارتکار مسعود خان، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اب خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو بالکل اب ایک ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو کلیش آف سویلائزیشن اور مذہبی جنگ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس کے سارے رنگ جو ہیں وہ امریکہ سے کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔
لیکن جتنا نقصان اس میں اسرائیل کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے یا امریکہ کا ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے اور دنیا جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ معاشی طور پر ایک خلجان میں مبتلا ہو گئی ہے، تو خاص طور پر جو ایشیائی سٹاک مارکیٹس ہیں وہ تو ساری کی ساری جو ہیں وہ کلیش کر رہی ہیں، تو اس کا یہ کب تک برداشت کیا جائے گا؟ اس سے پہلے میں نے یہ بھی ایک فقرہ مکمل کرنا تھا کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے اسماعیل بقائی جو ان کے ترجمان ہیں ایران کی وزارت خارجہ کے، انہوں نے بیان یہ دیا ہے اور یہ اہم بیان ہے کہ وہ امریکہ کے دو مقاصد دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا وہ نقشہ نہ رہے جو اس وقت ہے، اور دوسرا جو ہے کہ وہ تیل کے ذخائر کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ اگر وینزویلا اور ایران کے ذخائر تک امریکہ کی رسائی ہو جائے تو اس طریقے سے کہ 31% تیل کے ذخائر کے اوپر جو گلوبل ذخائر ہیں ان کے اوپر ان کی ایکسیس ہو جائے گی. دوسرے آپ نے جو سوال پوچھا تھا اسے تھوڑا دہرائیے گا، اس کا سطح کرتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مسعود خان صاحب کہ دیکھیے اب ایک مذہبی رنگ جو ہے وہ تو اس جنگ کو دے دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے عکس جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس سے بھی سامنے آ رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے اس کا جو ایجنڈا ہے اس کو لیا جائے تو پھر تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے تمام ایشیائی جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ کریش کر رہی ہیں، پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، دنیا کے لیے مشکل حالات جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو میں مشرق وسطیٰ کے بارے میں تو آگے آپ سے پوچھتا ہوں، لیکن یہ بوجھ جو ہے ایک طویل جنگ کی صورت میں دنیا اٹھانے کے قابل ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کو بہت بھاری نقصان ہو رہا ہے. اس کے اوپر اس وقت $40 ٹریلین کا قرضہ ہے، اور اس کی اپنی جو قومی آمدنی ہے وہ کوئی 30 ٹریلین کے قریب ہے، تو 10 ٹریلین کا ان کو خسارہ ہے. اور اس وجہ سے جو بھی وہاں ایک قسم کی خوشحالی ہے وہ بوروڈ ہے، کیونکہ وہ اگر یہ قرضہ ادا کریں تو ان کی معیشت بیٹھ جائے گی. اس لیے صرف وہ اور یہ اندازہ لگائے گئے ہیں، وہاں کا ایک تھنک ٹینک ہے CSIS، اس نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہر روز امریکہ کا $1 بلین خرچ ہو رہا ہے. تو آپ حساب لگا لیجئے کہ جتنے دن گزرے ہیں اتنے $1 بلین جو اس کو خرچہ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ جو بجٹ میں مختص رقم نہیں ہے، بلکہ ان کو اضافی رقم کے لیے انہوں نے درخواست کر دی ہے، تو یہ اس سے اوور اینڈ ابو ہے. اور ویسے وہ جو کانگریس کی پرواہ نہیں کرتے، نہ ان سے انہوں نے جو وار پاس ایکٹ کے تحت اجازت لی اس جنگ کی. جب کوئی قرارداد وہاں پیش کی گئی تو اس کو بھی ریپبلکنس نے سپورٹ نہیں کیا، تو وہاں اس کی شکست کھا گئی. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ سب سے بڑا نقصان جو ہے اس وقت امریکہ کو ہے، اس کی معیشت کو ہے. لیکن وہ میں نے کہا کہ وہاں ایک جشن کا سماں ہے، اور وہ صدر ٹرمپ ہوں، اس میں تھوڑی سی جو معتدل سے آواز آ رہی ہے وہ وائس پریزیڈنٹ JD وینس کی آ رہی ہے، ورنہ پیٹ ہیگسیت جو ہیں وہ سب سے آگے ہیں یہ جنگ کے اس پورے بیانیے کو آگے بڑھانے کے سلسلے، اور ان کے پیچھے مارکو روبیو ہیں جو ان کے وزیر خارجہ ہیں. وہ تو ہیگسیت کو تو لگایا ہی نہیں، جی ہیگسیت جو ہے ان کو تو لگایا ہی اسرائیلی لابی کے دباؤ کے نتیجے میں تھا، اور وہ تو ان کے کٹر جسے کہتے ہیں نمائندے ہیں. جی یہ درست ہے، لیکن یہ یعنی وہاں جو بھی اسرائیل میں جو بھی برسر اقتدار، معاف کیجیے گا، امریکہ میں جو بھی برسر اقتدار آتا ہے اس کو اسرائیل کی حمایت لینی ہوتی ہے، ورنہ وہ نہ وہاں صدر بن سکتا ہے، نہ وہاں وہ کانگریس میں جا سکتا ہے، یعنی نہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں جا سکتا ہے، نہ سینٹ میں جا سکتا ہے، نہ وہ انتظامیہ میں کسی اعلیٰ عہدے کے اوپر جو ہے وہ فائز ہو سکتا ہے. تو یہ تو خیر واضح ہے. اس میں کچھ جو ہے وہ بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، کچھ تھوڑے احتیاط برتتے ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہاں اس کا حکم بھی چلتا ہے، اس کا سکہ بھی چلتا ہے. تو یہ سب کو معلوم ہے وہاں، مطلب یہ ہے کہ اٹس این اوپن سیکرٹ. اور ابھی جو ہے غزہ کے دوران جب امریکہ نے اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کی، وہاں بچے مر رہے تھے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اور جو ہے انسانی امداد، ہیومینیٹیرین اسسٹنس نہیں دی جا رہی تھی،
تو اس وقت جب امریکہ نے اس قسم کی حمایت کی اسرائیل کی تو یہ سوال اٹھے، وہاں میگا بیس میں بھی سوال اٹھے، میک امریکہ گریٹ اگین، اور ویسے جو امریکنس ہیں، امریکن شہری جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ کس طریقے سے دنیا نقصان اٹھا رہی ہے، تو سب سے بڑا نقصان جو ہے اس وقت جو ہے پابنا ہرموز کے بند ہونے کی وجہ سے یا اس کے مسدود ہونے کی وجہ سے تو چین کو ہوا ہے، کیونکہ وہ ایران کا 90% تیل خرید رہا تھا اور ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے، چین ان کو ٹیکنالوجی دیتا تھا، وہ ان کو تیل دیتا تھا اور سستے داموں تیل دیتا تھا، تو اس طریقے سے ان کا نقصان ہوا ہے۔ روس کو فائدہ ہو جائے گا، یہ جو تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں یا گیس کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، کیونکہ وہ متبادل منڈیوں میں بیچ سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ یورپ میں نہیں بیچ سکتا تو اس کے کئی اور مواقع پیدا ہوتے ہیں، اور خود امریکہ نے ان کی ایسی پالیسی ہے کہ پہلے ڈانٹ ڈپٹ کے ہندوستان کو کہا کہ روس کا تیل مت خریدو، اب ان کو 1 مہینے کے لیے اجازت دے دی ہے کہ روس سے تم تیل خرید سکتے ہو۔ لیکن جو یہ تو ہم نے احاطہ کر لیا، پھر جو ہے جاپان جو امریکہ کا حلیف ہے اسے بہت نقصان ہو رہا ہے، ساؤتھ کوریا میں کوئی نقصان ہو رہا ہے، جنوب مشرقی ایشیا کے تمام ممالک، کیونکہ یہ جو اس کا بیشتر حصہ جو تیل کا جاتا تھا یہ ایشیا کی طرف جاتا تھا، یعنی امریکہ کی طرف یا یورپ کی طرف نہیں جاتا، وہاں بھی جاتا ہے لیکن اس کی پرسنٹیج کم ہے۔ اچھا خان صاحب، اب دو سوال جو ہیں، جی وقت ذرا تھوڑا ہے، دو سوال میں نے آپ سے پوچھنے ہیں۔ ایک تو یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں امریکہ اور اسرائیل مل کر ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایران کے خلاف جنگ میں عملی طور پر شامل ہو جائیں؟ ابھی متحدہ عرب امارات کے صدر کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہوئی ہے، تو قطر جو ہے وہ بڑے متوازن بیان دے رہا ہے، متحدہ عرب امارات کا ذرا سخت بیان آیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک شعوری کوشش کی جائے گی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے؟ جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالکوں کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایران کے اوپر، اگر وہاں 3 بحری بیڑے موجود ہیں امریکہ کے اور اس کے بعد جو ہے اسرائیل کی فائر پاور ہے، تو وہ جتنے سخت حملے کر رہے ہیں اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی یہ خلیجی ریاستیں، اور ویسے بھی ان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ سینکڑوں اس کے ایئرکرافٹ بمباری کر رہے ہیں، موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ایئرکرافٹ جو ہیں، جو F-15 کی سیریز ہے، وہ یعنی ان کی سیریز ہے F-15 F-16 F-22 F-35، یہ سارے کے سارے استعمال ہو رہے ہیں۔ پیٹریٹ مسائلز ہو، ٹاماہاک مسائلز جو ہے، پیٹریٹ جو ہے وہ اس کے لیے ہے، ایئر ڈیفنس کے لیے ہے، یا اس طریقے سے B-1 B-2 بامرز جو ہے وہاں استعمال ہو رہے ہیں، تو وہاں یہ عرب ممالک جو ہے اس میں کیا اضافہ کر سکتے ہیں؟ دوسرا پہلو اہم ہے اس کا کہ وہ اس وقت سخت سٹریس میں ہیں، کہ وہ ان میں سے ایک جو ہے کسی شخص نے جو ان کا بہت عرب پتی شخص ہے، اس نے صدر ٹرمپ کو ایک خط بھی لکھا ہے کہ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ خلیجی ریاستوں کو یا مشرق وسطیٰ کو اس طریقے سے میدان جنگ بنا لیں؟ تو ان کے اس نقصان کی وجہ سے دباؤ بڑھ رہا ہے امریکہ کے اوپر، لیکن امریکہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے اہداف مکمل نہیں کر لیتا۔ جو صدر مسعود پزشکیان نے ایک بیان میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان خلیجی ریاستوں کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اور اس میں پاکستان نے بھی بڑی تعمیری سفارتکاری کا فریضہ نبھایا، لیکن اس کے بعد جو ہے حملے جاری ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے لہٰذا وہ سارے کے سارے وہاں جو بھی جگہیں ہیں خاص طور سے امریکہ سے متعلق وہ ان کے لیے لیجیٹمیٹ ٹارگٹ۔ اچھا ایک اور سوال ہے میں نہیں سمجھا کہ جی ایک اور سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ ویسا نظر نہیں آئے گا جیسا ہے، تو آپ نے جیسے فارس کی بات کی، سیستان کے بلوچ اور ادھر بھی وہ سارا جو ہے سلسلہ ہے، تو پاکستان کے لیے کتنی یہ تشویش کی بات ہے؟ اگر امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران کی ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں یا ان کو توڑتے ہیں تو پاکستان کے لیے یہ بہت خطرناک ایک ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اس کے جو ہے اثرات پاکستان کے اوپر بھی مرتب ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہم 2 ممالک کے ساتھ پہلے ہی جو ہے جنگ کی حالت میں ہیں۔ ہندوستان ہماری مشرقی سرحد پہ، افغانستان ہماری مغربی سرحد پہ، اور اس کے بعد اگر
وہاں بھی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے کسی قسم کی اور سازش کی جاتی ہے، وہاں بلوچستان کو الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا بلوچ نیشنلزم کو جو ہے ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ کئی قوتیں اس میں مصروف عمل ہیں، یعنی اس میں جن کو بظاہر ہم دوست کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ خود جو ہے ایران کے اندر جو ہے ہندوستان نے بڑے عرصے تک اپنا ایک اسپائی نیٹ ورک قائم کیا ہوا تھا، اب بھی قائم ہے، لیکن خیر وہ بے نقاب تب ہوئے جب ان کو ایران کی قیادت کو یہ پتہ چلا کہ وہ موساد کے لیے رو دونوں کے لیے کام کر رہے تھے، تو کیونکہ یہ گزشتہ جون میں جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد ان کے اوپر یہ انکشاف ہوا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ابھی بھی جو ہے اس جنگ سے پاکستان کے اوپر بہت ہی سخت مضر اسٹریٹجک اور معاشی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک آخری سوال یہ فرما دیجئے کہ چین، جیسے آپ نے کہا کہ 90% تیل خریدتا ہے، بہت ان کے تعلقات ہیں، بیانات سے آگے کچھ کر نہیں پایا، کیا چین کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس نظر سے نہیں دیکھ رہے یا کیا معاملہ ہے؟ ایک تو میرا خیال ہے کہ اگلے مہینے چین کے صدر شی جن پنگ اور صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوگی، ان کے اپنے معاملات تھے، ٹیرفس کے سلسلے میں جو ہے انہوں نے 1 سال کا پاز رکھا تھا کہ یہ جنگ جاری نہیں رہنی چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ ان دونوں ممالک کا ایک دوسرے کے اوپر بہت انحصار ہے تجارتی اور معاشی، لیکن چین جو ہے بہت ہی ذہین و فطین قیادت رکھتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ اندازہ کیا ہوگا کہ اگر وہ عملاً عسکری طور پر ایران کی حمایت کریں گے تو اس کے بعد تیسری جنگ عظیم چھڑ سکتی ہے، اور جو ہے یہ جو بحری بیڑے ان علاقوں میں سمندروں میں گھوم رہے ہیں یہ بحر الکاہل کی طرف چلے جائیں گے اور جنوبی مشرقی ایشیا کے سمندروں میں چلے جائیں گے اور چین کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیں گے، تو اس سے جو ہے چین کو 2 نقصان ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنگ سے ہر ملک کا نقصان ہوتا ہے، اس جنگ سے بھی امریکہ کا نقصان ہوگا، چین جو ہے اس نقصان کا متحمل نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس اس قسم کی عسکری قوت ہے کہ وہ ایران کی مدد کر سکے۔ دوسرے یہ میں کہتا ہوں کہ چین کی 2 اکانومیز ہیں، ایک معیشت اس کی قومی معیشت ہے جو پھل پھول رہی ہے، اس مرتبہ بھی انہوں نے 5% شرح نمو کا اعلان کیا ہے، اور ایک ان کی عالمی معیشت ہے جو 140 ممالک میں انڈر دا بینر آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو محیط ہے، تو اس کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے، وہ تو اس وجہ سے وہ اس وقت جو ہے کوئی اس سے جو ٹیکنالوجی سے آگے بڑھ کے یا بیانات سے آگے بڑھ کے ایران کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت شکریہ مسعود خان صاحب۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان کے سابق سفارتکار مسعود خان، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ اس وقت دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ اس وقت خطے کی تمام جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ لرزہ براندام ہیں، اور صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ حالات اور واقعات کو لے کر ہر حکومت جو ہے وہ فکر مند دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ نیچے آئیں گی، لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں وہ اس کے برعکس کرتے ہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو معاملات جو ہیں جس نوعیت کے یا جس طریقے سے چل رہے ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں یا معیشت جو ہے مستحکم ہے، اس کے اندر ایک کشن ہے جس میں کسی حد تک برداشت کی جو ہے وہ صورتحال بھی ہے، لیکن پاکستان کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور اب یکمشت 55 روپے فی لیٹر پیٹرول اور 55 روپے فی لیٹر جو ہے وہ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مٹی کے تیل کی قیمت پر بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس کے اثرات جو ہیں اسی رفتار سے پھر مرتب بھی ہوئے ہیں، ٹرانسپورٹ کے کرائے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب مارکیٹ کے اندر جو رسد کے تحت چیزیں آتی ہیں ان کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ اب
بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ دکھائی ایسے دیتا ہے کہ اگر اس جنگ نے طوالت اختیار کی تو پاکستان میں خطۂ غربت سے نیچے رہنے والے افراد کی سطح جو 47% کے لگ بھگ پہنچی ہوئی ہے وہ 50% سے کراس کر جائے گی۔ حکومت جو ہے وہ پہلے تو یہ دعویٰ کرتی رہی کہ اس کے پاس جو ہیں وہ پیٹرول کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ یہ ذخائر جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ پہلے درآمد کیے گئے پیٹرول کے ہیں اور اس وقت کی قیمت کے حساب سے ہیں، لیکن اب یہی جو ہے یہ عوام کو جو ہے وہ مہنگے داموں دیے جا رہے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ حکومت نے 20 روپے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کیا ہے، اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں جو ایف بی آر کا شارٹ فال ہے اس کو پورا کر لیا جائے گا، اور یوں آئی ایم ایف کی تسلی بھی جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو تیل کمپنیوں کو فائدہ دیا گیا ہے وہ کس کھاتے میں ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم۔ فاروق سلیم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ ہم نے فوری طور پر اتنا پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، یہ ضروری تھا فوری طور پہ کرنا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا، یا یہ کہ کچھ اپنا بھی مقاصد کا حصول کر لیا گیا؟ دیکھیے ندیم صاحب، جب عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت جو ہے وہ گرتی ہے، ہمارے ہاں حکومت جو ہے وہ پرائس نیچے نہیں لاتی، اور جواز یہ دیا جاتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 45 دن پہلے کے سودے کر رکھے تھے، اب عالمی منڈی میں تو قیمت گر گئی ہے لیکن ہم نے اپنا سودا جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اب جب عالمی منڈی میں قیمت بڑھی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ حکومت نے 45 دن پہلے سودا کر رکھا تھا۔ اگر پہلے کر رکھا تھا تو پہلے تو کوئی $60 بیرل کی قیمت تھی، اور $60 بیرل کی قیمت ندیم صاحب بنتی ہے 105 روپے فی لیٹر۔ تو آپ نے 105 روپے کا پیٹرول لے کے رکھا ہے، اور بازار میں اب ہم خرید رہے ہیں 329 روپے کا، یہ 216 روپے کدھر جاتا ہے؟ اس کو وہ اکاؤنٹنگ میں کہا جاتا ہے کہ کبھی انوینٹری گین ہو گیا، کہ جی آپ نے مال سستا خریدا تھا، اب وہ مہنگا بک گیا تو منافع آ گیا۔ اب اگر منافع آ گیا تو منافع کس کی جیب میں جاتا ہے؟ آپ نے ذکر کیا کہ وہ آئل مارکیٹنگ کمپنی کی جیب میں کوئی جاتا ہے۔ دیکھیے جس نے بھی تیل کا سٹاک رکھا ہوا تھا، جب 55 روپیہ بڑھا تو اس کو انوینٹری گین ہوا۔ اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تو حکومت کی جیب میں جاتا ہے۔ پاکستان اسٹیٹ آئل سمجھ لیجیے، شیل ہے، اٹک پیٹرولیم ہے۔ اب یہ اربوں روپے سالانہ کمانے والی کمپنیاں ہیں۔ یہ حکومت نے جو کام کیا ہے اس کے نتیجے میں ان کی جیب بھی گرم ہو جاتی ہے۔ تو جس کے اوپر بوجھ آیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ صرف اور صرف وہ پاکستانی عوام ہے۔ کمپنیوں نے بھی مال بنایا ہے، حکومت نے خود سے بھی مال بنایا ہے، اور جو حکومت خود سے صرف کر رہی ہے اپنا پیٹرول اپنی حکومتی گاڑیوں کے اوپر، اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ وہ پہلے کہیں 1995 بلین کا پیٹرول جو ہے، پیٹرول اور ڈیزل، وہ حکومت کی گاڑیاں استعمال کرتی، اب وہ چلا جائے گا کہیں 114 ارب پہ، اس میں بھی کوئی کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ تو بوجھ جو ہے وہ صرف عوام پہ پڑا۔ اب یہ فرمائیے گا کہ عوام جو ہیں وہ ان کی حالت تو جو ہے سو ہے، اور بڑی مطلب شاید حکومت کو ندامت بھی نہیں محسوس ہوتی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں گے تو عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ ریلیف تو آج تک آیا نہیں، کیونکہ اس ملک کے اندر جو قیمت ایک دفعہ سیٹ ہو جاتی ہے پھر وہ اس سے نیچے نہیں آتی ہے، پھر وہ اس سے اوپر ہی جاتی ہے، اور ان کو شاید یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ عوام تو بولتے نہیں ہیں، لہٰذا بڑھاتے چلے جاؤ جب تک کوئی بولے نہ۔ تو اب یہ کس حد تک قابل برداشت ہے، اور اس کے افراط زر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ مہنگائی کی کیا نوعیت جو ہے وہ رخ اختیار کرے گی؟ جی یہ مہنگائی والا آپ کا جو سوال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اگر 55 روپے فی لیٹر بڑھایا جاتا ہے تو آپ سوچئے کہ وہ پھر زراعت میں جائے گا، ایونچولی کچن میں نظر آنے لگے گا، بسوں کے کرائے بڑھیں گے، رکشہ کے کرایہ بڑھے گا، وہ تو بڑھ گئے ہیں، سب نے بڑھا دیے ہیں۔ سب نے بڑھا دی۔
اس کا اثر کیا ہوگا جو آپ ریلوے تک نے جو سرکاری ادارہ ہے اس نے بڑھا دی ہیں. دیکھیے ابھی حکومت کہہ رہی ہے کہ جو افراط زر کی شرح ہے وہ کوئی 6-7% پہ ہے. 55 روپے جب پیٹرول یک وقت بڑھتا ہے تو میرا تخمینہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 13-14% پہ پہنچ جائے گی. تو آپ سوچئے کہ 6% سے چھلانگ لگائے گی اور جو ریٹ آف انفلیشن جس کو ہم کہتے ہیں شرح افراط زر کی شرح وہ لگ بھگ ڈبل ہو جائے گی. اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ اگر ابھی ہم 16-17 ارب ڈالر سالانہ جو ہے وہ تیل کی مد میں اس کا بل جاتا ہے. یہ جس طرح قیمتیں بڑھی ہیں اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جب $5 فی بیرل کی قیمت بڑھتی ہے تو پاکستان کو 1 ارب کا ٹیکہ لگتا ہے. تو یہاں پہ کہیں آ رہا ہے 6-7-8 ارب ڈالر کا ٹیکہ. جب وہ 6-7-8 ارب کا ٹیکہ لگے گا تو کرنٹ اکاؤنٹ خراب ہوگا. کرنٹ اکاؤنٹ خراب ہوگا تو روپیہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ گرے گا. ہمارے جو ریزرو پڑے ہیں ان میں کمی آئے گی. تو سرکولر ڈیٹ اس کے ساتھ ساتھ بجلی والا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے. وہ آلریڈی کوئی 3,000 ارب پہ بیٹھا ہے, وہ مزید بڑھ جائے گا. تو حکومت کو فوکس کرنا ہوگا کہ جو غریب ترین طبقات ہیں پاکستان کے ان کو ریلیف کس طرح دی جائے. دیکھیے ایک 50-60 ہزار روپیہ اگر آپ کی ماہانہ سیلری ہے تو یہ جو 55 روپے اضافہ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لگ بھگ 5 سے 6 ہزار روپیہ آپ کی تنخواہ میں کٹوتی ہو گئی. اب آپ اندازہ کیجئے مہنگائی کا یہ عالم ہے اور یہاں تنخواہ بڑھنے کی بجائے تنخواہ میں کٹوتی ہو رہی. اب جو سب سے دیکھیے اگر موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس تو لگ بھگ 400 سے 500 روپیہ اضافی میں آپ کا جو ہے وہ ٹینک فل ہوگا. اگر کوئی چھوٹی موٹی سی گاڑی ہے آپ کے پاس تو کم از کم 3,500 4,000 5,000 روپے کے قریب اضافی آپ کو دینا پڑے گا اپنا ٹینک فل کروانے کے لیے. اور اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ غریب ترین پاکستانی جو ہے جس کے پاس نہ گاڑی ہے نہ موٹر سائیکل ہے اس کے اوپر اس کا بوجھ سب سے زیادہ پڑے گا. یہ لگ بھگ میرا خیال ہے کہ 10 سے 12% ہم ٹرانسپورٹیشن گنتے ہیں روٹی کی قیمت میں, آٹے کی قیمت میں, وہ بڑھ جائے گی. سبزی جو آئے گی جو ٹرک لے کے آئے گا فارمر سے لے کے آئے گا, دیہات سے لے کے آئے گا, منڈی سے لے کے آئے گا, بازار تک پہنچے گا, لگ بھگ 8 سے 10% وہاں پہ اضافہ ہو جائے گا. تو یہ بڑا مشکل وقت ندیم صاحب لگ رہا ہے آنے والا. اور اس اچھا کے اوپر حکومت اس میں یہ فرمائیے گا کے اوپر فوکس کرنا ہے. اس میں یہ فرمائیے گا کہ حکومت کے جو اخراجات ہیں اس میں تو دکھائی نہیں دیتا کمی کوئی آئے گی. وہی جہازوں پہ سفر ہوں گے, وہی 10-10 15-15 گاڑیوں کے قافلے ہوں گے, لاکھوں کا پیٹرول ہے. پھر آپ پوری بیوروکریسی کو جتنا فری پیٹرول دیتے ہو, پوری انتظامی مشینری جو ہے پنجاب کے اندر ابھی جو نئے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس حوالے سے, مطلب اس طرف کوئی کٹوتی نہیں ہے اور عوام کا راگ الاپتے ہیں اور بنیادی طور پر جیب جو ہے وہ عوام ہی کی کاٹی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سسٹینیبلٹی جو ہے کب تک رہے گی؟ دیکھیے لگ بھگ جو میں نے گنی ہیں کوئی 1 لاکھ حکومتی جو موٹر وہیکلز ہیں, اور آپ نے لاکھوں کا ذکر کیا, یہ لاکھوں میں نہیں ہے, یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر تقریباً 30 کروڑ روپے کا پیٹرول اور ڈیزل صرف حکومتی کاروں کے اندر ڈلتا ہے. یہ سالانہ کوئی ندیم صاحب 114 ارب روپے کا پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ حکومتی کاروں میں جا رہا ہے. تو اس وقت سمبولیکلی میں کہتا ہوں ایک پیغام عوام کو دینے کے لیے کہ بھئی آپ کے اوپر تو بوجھ پڑ رہا ہے, آپ جو ہے 114 ارب روپیہ جو حکومتی کاروں میں پیٹرول اور ڈیزل جا رہا ہے, لگ بھگ 1 کروڑ لیٹر کا پیٹرول اور لگ بھگ 2 کروڑ لیٹر ڈیزل جو ہے یہ حکومت صرف کر رہی ہے سالانہ کی بنیاد کے اوپر. تو خدایا ایک پیغام یہ دے دیجئے کہ ہم نے 30% یا 35% جو اپنا 114 ارب روپیہ ہے اس میں سے 30-35% ہم نے کمی کر دی.
اور ایک میں نے دو چیزیں دو ممالک میں یہ ہوتا دیکھا ہے، بنگلہ دیش کے اندر اور انڈونیشیا کے اندر۔ وہاں پہ خاص طور پہ جو موٹر سائیکلسٹ ہیں، موٹر سائیکل سوار ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی آمدن سوسائٹی کے اندر بڑی کم ہوتی۔ میرا تخمینہ یہ ہے کہ جو 30 40 50 ہزار روپیہ کماتا ہے، اس کے پاس شاید پاکستان میں وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے۔ تو موٹر سائیکلسٹ کو اگر خاص طور پہ کوئی سبسڈی دی جائے، حکومت اپنے اخراجات میں سے کاٹ لے، اور وہ سبسڈی جو ہے کسی اسمارٹ کارڈ کی صورت میں، کسی فیملی کارڈ کی صورت میں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور دینی چاہیے۔ اور پھر جو زراعت کا شعبہ ہے، دیکھیے ٹریکٹر جو ہے اس میں ڈیزل ہے، جو فارمر پمپ کر رہا ہے پانی اس میں ڈیزل ہے، ایک یہ موٹر سائیکلسٹ اور ایک کسان جو ہے، ان کو یہ فوکس ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اب دنیا بھر میں صورتحال جو ہے وہ کافی تکلیف دہ ہو گئی ہے، اسٹاک مارکیٹس کریش کر رہی ہیں، گیسز کی پرائسز امریکہ کے اندر بھی بڑھ رہی ہیں۔ یہ کہا گیا تھا کہ کچھ اقدامات اٹھائے جائیں گے، جی سی سی کا بھی اجلاس ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں 40 کروڑ بیرل کے جو ریزروز ہیں ان کو مارکیٹ میں لایا جائے۔ لیکن اگر آبنائے ہرمز بند رہتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیٹرولیم پرائسز میں کوئی کمی ایسی نمایاں ہو سکتی ہے کہ کوئی صورتحال بہتر ہو سکے؟ ان کا دو باتیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی حکومت کو کوئی اتنی ارجنٹ ضرورت کیا پڑ گئی تھی کہ 55 روپے ریٹ بڑھا دیا۔ میں نے انڈیا میں دیکھا، ان کا بھی سارا کا سارا تیل جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے ہی آتا ہے، وہاں پہ کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ بنگلہ دیش میں کوئی اضافہ خاص نہیں ہوا، نیپال میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا، سری لنکا میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا۔ تو میری سمجھ سے پہلی تو یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت پاکستان کو کیا اتنی سخت ضرورت پڑ گئی تھی کہ یکدم سے 55 روپیہ بڑھا دیا جائے، جبکہ ان کے پاس مال پرانا پڑا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ وہ $60-65 والا جو مال ہے، وہ ہمیں اب 90-95 ڈالر پہ بیچا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نیا مال ابھی نہیں آیا ہے حکومت کے پاس۔ اچھا، اب آپ کی بات ہے دنیا والا اسٹریٹ آف ہرمز والا مال۔ دیکھیے میں ذاتی طور پہ سمجھ رہا ہوں کہ جتنے بھی پلیئرز اس وقت اس جنگ میں، اس مصیبت میں شامل ہیں، ان کے مفاد میں نہیں ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ زیادہ دیر تک بند رہے۔ دیکھیے جو تیل پروڈیوس کرنے والے ملک ہیں، سعودی عربیہ ہے، کویت ہے، قطر ہے، عراق کا تیل بھی وہاں سے آتا ہے، ایران کا اپنا تیل جو ہے وہ بھی اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتا ہے۔ یہ سب، ان سب کی آمدن بند ہو جائے، یہ نہیں چاہیں گے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ زیادہ دیر تک بند رہے۔ دوسری طرف وہ طاقتیں ہیں اور بڑی طاقتیں ہیں جو اسٹریٹ آف ہرمز سے تیل وصول کر رہی ہیں۔ ان میں چائنا ہے، ان میں جاپان ہے، ان میں ساؤتھ کوریا ہے، انڈیا ہے، پاکستان خود سے ہے، ویتنام ہے۔ یہ لوگ بھی چاہیں گے، یہ ممالک بھی چاہیں گے کہ زیادہ دیر تک اسٹریٹ آف ہرمز بند نہ رہے۔ ایک اشارہ امریکہ کی طرف سے ندیم صاحب آیا ہے، وہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایک تیسرا بحری بیڑا جو ہے وہ بھی اس طرف حکم دیا گیا ہے کہ وہ پرشین گلف کی طرف آتا ہے۔ اس کا پرپز میں قیاس رائے کر سکتا ہوں، مجھے لگ رہا یہ ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کو کھولنے کے لیے وہ بحری بیڑا جو ہے اس کی طاقت استعمال کی جائے گی۔ اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس صورتحال سے تو گزر رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر تیل کی قیمتیں نیچے آتی ہیں تو ہمارے وزیر اعظم کے دل میں کسی اور صوبے کا درد نہیں جاگے گا اور وہ یہ نہیں کہیں گے کہ عالمی سطح کے اوپر تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں لیکن ہم نے قیمتوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں سے جو پیسے ملیں گے وہ کسی اور صوبے میں سڑکوں کو بنانے پر خرچ کیے جائیں گے؟ عظیم صاحب، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا، اس کا جواب آپ کو وزیر اعظم سے لینا ہوگا۔ نہیں، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف جو ہے وہ اس ملک کے عوام کی قسمت میں ہے؟
دیکھیے میں نے تجاویز آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ حکومت کو اس وقت فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ جو 114 ارب روپے کا پیٹرول اور ڈیزل حکومتی کاروں میں ڈلتا ہے، وہاں پہ ایک آرڈر نافذ کیا جائے کہ 30% یا 35% اس میں جو ہے وہ کمی لانا لازم کر دیا جائے۔ اسی طرح موٹر سائیکلسٹ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر نہیں، کر ہم دیا۔ نے تو ہمارے پاس تو بڑا آسان ذریعہ نا، قیمت بڑھا دو، کیونکہ عوام نے دینی ہے۔ وہ عوام جو ہے وہ بھی پستے چلے جا رہی ہیں، پستے چلے جا رہی ہیں۔ ان کی سخت کا امتحان جو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کب ختم ہو جائے گا اور وہ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ جی یہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ندیم صاحب، ایک بنیادی معاشی ڈھانچے میں پچھلے 35-40 سالوں سے آپ بھی رہ رہے ہیں، میں بھی رہ رہا ہوں، اور وہ بنیادی ڈھانچہ یہ ہے کہ مڈل کلاس اور غریب پاکستانی کی جیب سے جو دولت ہے اس کی منتقلی ہونی، چاہے وہ بجلی ہو جائے، چاہے وہ پیٹرول ہو جائے، وہ آپ کی اور میری جیب سے نکلنا ہے اور وہ مافیاز اور کارٹیلز کی جیب میں جانا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ جس کے پاس بہت بڑا سٹاک پڑا تھا تیل کا، چاہے وہ پبلک، چاہے وہ پی ایس اے ہو جو حکومت کی اپنی کمپنی ہے، چاہے وہ اٹک پیٹرولیم ہو، چاہے وہ پارکو ہو، چاہے وہ شیل ہو، ان سب نے مال بنایا ہے، اور جو موٹر سائیکل سوار ہے اس کا نقصان ہے۔ تو یہاں پہ نہیں، یہ بجلی تو میں بھی ابھی ہم نے تو ابھی تو ڈاکٹر صاحب بجلی کی قیمت پہ اثرات مرتب ہونے ہیں۔ جی، بجلی کی قیمت میرا تخمینہ یہ ہے کہ 2.5 سے 3 روپے فی یونٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بجلی کا بل تو ہر پاکستانی گھرانہ جو ہے اس کی مجبوری ہے وہ دینا۔ پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنا جو خوراک کا انٹیک ہے وہ کاٹنے لگتے ہیں۔ خوراک کم ہوتا ہے تو پھر گوشت کا انٹیک کم شروع کر دیتے ہیں۔ پھر پھل فروٹ اگر وہ ہفتے میں ایک دفعہ آ رہا تھا تو وہ پھر مہینے میں ایک دفعہ آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کا اثر جو خاص طور پہ جو بچے ہیں ان کی جب وہ پروٹین انٹیک کم ہو جاتی ہے تو پھر ان کا جو ذہنی نقش و نما، جو کوگنیشن کیپیبلٹی ہے، اس پہ بڑا اثر آتا ہے۔ اثرات پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بجلی کی قیمت بہت تیزی سے بڑھتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے گھرانوں کو اپنے بچوں کو کہیں اسکول سے بھی نکالنا پڑ جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو چائلڈ لیبر ہے اس کی تعداد بڑھنے لگتی ہے۔ تو یہ بڑے ملٹی ڈائمینشنل ایشو ہے۔ وہ اثرات ہیں جو مرتب ہوں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر فاروق سلیم، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔